رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک سورہ فاتحہ کی التماس. آج کی افطار کا انتظام جن فیملیز کی جانب سے تھا ان کے مرحومین بہادر احمد کی فیملی، عباس احمد، سیاہ غلام، سیف عباس، غلام عباس، کنیز غلام، غاسوم عباس، خاتمہ عاشور، یوسف الصفار، عباس کرمک، حنیفہ دلوی، فاطمہ سیف، اور کٹاؤ فیملی کے مرحومین کے لیے، کوثری فیملی کے مرحومین کے لیے، ہنسراج فیملی کے مرحومین کے لیے، اور جو کاظمی فیملی کے مرحومین کے لیے، ان کے علاوہ تمام ان کے نام دیے گئے، اور سیدہ ممتاز بانو تمام تر صاحبان ایمان جہاں جہاں انتقال کر چکے حاضرین کے مرحومین تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات علی ابن ابی طالب کے لیے، ان کے برادر بزرگوار کے لیے، ان کے اہل خاندان ائمہ اطہار کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بمولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وجعلنا وإیاکم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. شب
ताज़ियत है, शब गिरिया और मातम या शब क़यामत है। पुरसा और मातम के लिए हाज़िर खिदमत हुए। काश कि आज की ये शब मस्जिद कूफा में इमाम अलैहिस्सलाम के हरम मस्जिद कूफा में आज की ये रात गुजारने वालों में हम भी शामिल होते और इमाम अलैहिस्सलाम के शब ज़रबत को मौलाए कायनात के घर से बैतुश शरफ से मस्जिद कूफा तक मातम करते हुए शहजादियों को उनके बाबा का पुरसा पेश करते। यकीनन हमारे आंसू मुख्तसर हैं, हमारी तवानाइयाँ बहुत थोड़ी सी हैं, पुरसा लेने वाले बहुत हैं। आज किस किस ज़ात को पुरसा देंगे और कितना पुरसा देंगे? कोई एक यतीम हुआ हो, कोई एक यतीम हुआ हो तो पुरसा देना आसान है, और अगर दुनिया जहान का हर मोमिन यतीम हो गया हो, कितनों को पुरसा पेश कीजिएगा। फर्श अदा पर आज सैयदा भी होंगी। वो शहजादी जिन्हें गवारा न था कि कोई अली के गले में रस्सी भी डाल दे, क्या समझ सकते हैं हम और आप क्या कर्ब की कैफियत थी शहजादी की, जबकि शिक्म मादर में मोहसिन शहीद हो चुके थे, फसलियाँ शकिस्ता हो चुकी थीं, और उसके बाद न अपने ज़ख्मों पर फरियाद थी, न मोहसिन की याद थी, न घर के दरवाजे के जलने की शिकायत थी। फरियाद थी तो एक थी बस, खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो, खल्लू इब्न अम्मी, मेरे चचा के बेटे को छोड़ दो। आज मस्जिद कूफा में वक्त आने वाला जब सैयदा मौलाए कायनात को रोने के लिए वहाँ पहुँची होंगी, और आज फर्श अज़ा पर हम पुरसा पेश करते हैं शहजादी की बारगाह में। एक और पुरसा, कितनी मोहब्बत थी और क्या उल्फत थी अल्लाह के रसूल को। माह शाबान का आखिरी जुमा है और अल्लाह का रसूल खुतबा माह रमज़ान की आमद व इस्तक़बाल के उन्वान से इरशाद फरमा रहे कि दरमियान खुतबा में मौलाए कायनात खड़े होकर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अय्युल आमाल अफ़ज़ल, ए अल्लाह के रसूल इस महीने में सबसे अफजल अमल कौन सा है? और आप दौरान खुतबा जवाब देते हैं, अफजलुल आमाल अल-वरअ अन महरिमिल्लाह, अफजल तरीन अमल इस मुबारक महीने में अल्लाह की हराम की हुई बातों से अपने आप को बचाना और परहेज करना। और उसी खुतबे के दौरान अल्लाह के रसूल मौला के चेहरे को देखा और रोने लगे। बाज़ रवायातों के जुमले हैं कि आप फरमाते थे, आईना आना, मैं उस वक्त कहाँ हूँगा या अली जब तेरे सर पे तलवार मारी जाएगी और तेरी रीश या अली आपकी रीश मुबारक आपके सर के खून से खिजाब पाएगी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हुए आइए, इस कैफियत गम और ताज़ियत से मुत्तसिल रहते हुए
صرف 2-4 جملے اس شب سے متعلق کہ بہرحال کیا غضب کیا کہ شب قدر کو شب ماتم بنا دیا، ورنہ یہ شب قدر خوشیوں کی رات، شب قدر نیک اعمال کی رات، شب قدر خدا کو راضی کرنے کی رات، اور اسی شب کو وہ قیامت خیز ستم ڈھایا گیا کہ روئے زمین پر دو بدترین شخص، ایک اشقل الاولین کہلاتا ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام جو دعا سے بطور اعجاز خدا نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی اور اس کے شکم سے ایک بچے کو خلق فرمایا تھا، اس شخص کا نام قیدار بیان کیا جاتا ہے، جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ بچہ چلاتا تھا ماں کو گرتے ہوئے دیکھ کر، تو دعائے ندبہ کا جملہ بھی ہے اور روایات معصومین موجود ہیں۔ اشقل الاولین وہ شخص ہے، اور اشقل آخرین تا قیام قیامت تک بدترین شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حالت سجدہ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ تلوار چلائی۔ اشقل آخرین، بدترین شخص۔ شب قدر کے حوالے سے ویسے تو ہر سال بیان ہوا کرتا ہے اور بیان ہوتا رہے گا، البتہ شب قدر کی اہمیت کو 2 جملوں میں، کہ پہلا سوال تو یہ کہ شب قدر کب سے شروع ہوئی، اور اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ذرا سی زحمت ہے کہ اگر درود پڑھتے ہوئے ذرا سا قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت کم سے کم ہو سکے اور آپ پر رحمت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ شب قدر کی تاریخ آیا یہ قرآن مجید کے نزول کے بعد سے شروع ہوئی یا قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے شب قدر ہے؟ اگر آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے، سورہ مبارکہ انا انزلنا کی آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ پورا سورہ پڑھ لیجئے، پورے سورے میں قرآن کے فضائل نہیں ہیں، سورہ قدر میں قرآن کے فضائل نہیں ہیں، پورے سورے میں شب قدر کے فضائل ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو بھی شب قدر میں اتارا کہ شب قدر کیا تمہیں کیا معلوم، وہ یہ نہیں کہتا قرآن کیا تمہیں کیا معلوم۔ اگر عظمت قرآن کا بیان ہو تو خدا یوں کہے نا وما ادراک ما القرآن، اور تمہیں کیا خبر قرآن کیا ہے؟ نہیں، الفاظ یہ نہیں ہیں، سب کو زبانی یاد ہے سورہ انا انزلنا، تو مشکل نہیں۔ وما ادراک ما، یعنی قرآن تو معلوم ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سب کو معلوم ہے قرآن کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یاسین والقرآن الحکیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سب کو معلوم قرآن کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اس کا مطلب قرآن نازل ہوا شب قدر کی اہمیت کے اعتبار سے اس شب میں. اس کو الفاظ کو بدل دیتا ہوں. نزول قرآن سے شب قدر کی عظمت نہیں بڑھی، بلکہ شب قدر میں نزول کی وجہ سے قرآن عظیم ہو گیا. ہے بہت سخت جملہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات. اس رات کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت لفظ لیلہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ رات اس وقت بھی تھی جبکہ رات نہ تھی. یہ رات اس وقت بھی تھی جبکہ دن نہ تھے، اس لیے کہ حضرت آدم کی خلقت شب قدر میں. حضرت آدم کی خلقت شب قدر میں. تمام انبیاء کے لیے عظمتیں شب قدر میں. شب قدر ختمیہ مرتبہ سے بہت پہلے، حضرت آدم سے پہلے، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا سوال بھی، سوالات آپ نے کیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مالک میں تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں. خدا نے جواب دیا، موسیٰ میرا قرب چاہتے ہو تو میرا قرب اس شخص کے لیے ہے جو شب قدر میں رات شب بیداری کرے. اب کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں شب قدر کا عنوان اگر قرآن سے منسوب کیا جائے تو قرآن تو بعد میں نازل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ زمانے قرآن نہیں ہے، زمانے توریت ہے. اور زمانے توریت میں آپ کا سوال ہے، مالک میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو جواب ملا کہ میرا قرب چاہتے ہو تو میرا قرب اس کے لیے جو شب قدر میں رات جاگ کر گزارے. آج ہم اور آپ قرب خدا کے لیے خدا نے بڑا اچھا وسیلہ بنا دیا ہمارے اور آپ کے لیے کہ قرب خدا ہے شب قدر کے اعتبار سے، اور ماتم علی ابن ابی طالب ہے قبولیت اعمال کے اعتبار سے. دوسرا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں. خدا نے جواب دیا، رحمت میری اس کے لیے جو شب قدر میں مسکین پر رحم کرے گا. تیسرا سوال کیا، پروردگار میں تجھ سے بولے صراط پر سے گزرنے کا سفر نامہ، جواز، پاسپورٹ چاہتا ہوں. خدا نے جواب دیا، بولے صراط پر سے گزرنے کا سفر نامہ، جواز اس شخص کے لیے جو شب قدر میں صدقہ دے گا. 3 سوالوں کے جواب آج کی حد تک، اور اسی شب قدر کے اعتبار سے کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو مربوط کرتے ہوئے کہ شب ضربت، اور اس شب ضربت میں ذکر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب یوں سمجھیے خلاصہ کلام میں کہ شب قدر قدیم ہے، قرآن حادث بعد میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اور شب قدر جب سے ہو رہی ہے اور جب تک ہوتی رہے گی کوئی نہ کوئی ذات معصوم رہے گی جس پر فرشتے نازل ہوں. اس لیے کہ سورہ قدر نے یہ تو بتا دیا کہ رب نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ سلامتی اور اپنے حکم کو دے کر بھیجا. یہ تو سورہ بتائے کہ کس کے پاس بھیجا. حیرت کی بات ہے سورہ قدر سب پڑھ کر چلے جائیں اور کوئی یہ سوال ذہن میں لے کر ہی نہ آئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ بھیجنے والے کا نام معلوم ہے
جس کو بھیجا وہ معلوم ہے، جو بھیجا وہ معلوم ہے، جس کے پاس بھیجا وہ معلوم کب ہوگا؟ جس دن وہ معلوم ہو گیا اس دن انسان. اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے امام سے سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے کیسے دیدار دلیر لوگ ہوا کرتے تھے. معصوم سے پوچھ لیا کہ آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا حجت خدا نے؟ ارشاد فرمایا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو جس شب میں فرشتے ہمارا طواف کرتے ہوں. اور چلیں، کل غدیر خم کے میدان میں چھوڑ کر گئے تھے. کل کا سناٹا اور آج کا مجمع ذرا سا غدیر خم کو آسان کر گیا کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم نہیں پڑھا جب تک سناٹا تھا. غدیر خم کب پڑھا گیا؟ جب مجمع ہو گیا. تو کل شروع کیا تھا، اتفاق سے ختم نہیں کیا تھا، یعنی بیان مکمل نہیں کیا تھا. میدان ہے، میدان نہیں ہے بلکہ چوراہا ہے، اور یہ 4 راستے نکلتے ہیں اس مقام سے غدیر خم. ایک راستہ جاتا ہے جانب یمن، ایک جانب مدینہ شمال و جنوب، ایک جاتا ہے جانب عراق، اور ایک جاتا ہے جانب الجزائر سے آج مغرب کہا جاتا ہے عرب کے اندر. یہ 4 راستے تھے، اور ان 4 راستوں کا جو وہ مقام تھا جہاں سے الگ ہوتے تھے، افتراق، اس چوراہے پر پیغمبر نے سب کو روک دیا. پورا مجمع ہے، سخت ترین گرمی ہے. آپ تو ماشاءاللہ بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، آپ تو صاحبان مسجد حسین کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے موسم میں سن رہے ہیں. ولایت تو گرمی کے موسم میں سنائی جاتی ہے. سخت موسم ہے گرم، اس لیے کہ میں کل بھی اشارہ کر چکا کہ ٹھنڈا موسم اگر ہو تو انسان کو نیند آتی ہے، موسم اگر گرم ہو تو نیند نہیں آتی ہے. تو غدیر خم کا میدان ہے، اور غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے 80,000 سے لے کر 1,24,000 تک کے مجمع کی روایت. اتنا بڑا مجمع اللہ کے رسول نے سب کو سنانا. یا ایھا الرسول، سنانا سب کو ہے، سب کو جمع کیا گیا. نماز ظہرین پڑھا دی گئی، ظہر پڑھا دی گئی. آپ نے سب کو بٹھا لیا. کچھ لوگ اٹھنا چاہتے تھے، کچھ کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھ گئے. پیغمبر نے روک دیا. اس کے بعد لوگ پیغمبر کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ اتنے افراد ہوں، 1,24,000 تو کہاں دکھے گا پیغمبر کا چہرہ؟ تو پالان شتر کا منبر بنایا گیا، اور پالان شتر کے منبر پر اللہ کا رسول نے قدم رکھا. اور پہلی مرتبہ تاریخ میں انوکھا منبر تھا، منفرد اعلان تھا. انوکھا منبر تھا، منفرد اعلان تھا. آپ سوار ہوئے منبر پر، آپ نے خطبہ دیا. کچھ کل بیان کر چکا، کچھ آج بیان کر رہا ہوں. خطبہ دیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، میں بہت جلد تمہارے درمیان سے واپس جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. تو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث ثقلین بھی غدیر کا حصہ ہے. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان چیزوں کا خیال کرنا، ان سے تمسک کرنا، ان سے آگے مت بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ان سے پیچھے مت رہ جانا ورنہ پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے. اور میرے خدا نے مجھے بتا دیا ہے، لطیف نے، خبیر نے خبر دی ہے
کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ مجھ سے آ کر بہشت میں ملاقات کریں۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ دو گراں قدر چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک ثقل اکبر ہے جو کتاب خدا ہے جس کا ایک سرا، الفاظ یہی ہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک خدا کے ہاتھ میں ہے، ایک تمہارے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے میرے اطرت، میرے اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک کتاب خدا ثقل اکبر، ایک ثقل اصغر۔ کتاب کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ آپ نے جب اعلان کر دیا تو اعلان کرنے کے بعد راوی کہتا ہے پیغمبر نے جھک کر مجمع میں کسی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ابھی تک تو پیغمبر منبر پر اکیلے تھے، ابھی تک تو منبر پر پیغمبر اکیلے تھے۔ اب پیغمبر نے یہاں تک اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد، خطبہ پیغام مکمل کرنے کے بعد مجمع میں کسی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اچانک جیسے ہی نگاہ پڑی علی ابن ابی طالب پر، بڑے اطمینان سے بالکل انداز ایسا ہے کہ بچے کو یاد ہو جائے کہ اصلاً روایتوں کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ نے خطبہ مکمل کیا، حدیث ثقلین مکمل کی، اور اس کے بعد آپ نے مجمع میں تلاش کیا۔ اب جو دور بیٹھا ہو اس کے لیے تو اور بات ہے، قریب بیٹھنے والوں میں صف اول کے نمازی تھے، صف اول کے نمازی بھی تھے، صف اول کے غازی بھی تھے، تو کسی صف میں پیچھے ہوتے ہی نہ تھے، ہر صف میں آگے ہی آگے ہوتے تھے۔ تو پیغمبر کو زحمت نہیں ہوئی، پیغمبر کو زیادہ زحمت نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا، اور یہ اس لیے روایت بیان کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود سے مولا ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہوں کہ اب میرا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، خود جا کر پہلے سے منبر پہ ساتھ بیٹھ گئے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر نے علی کو دیکھا مجمع میں اور پھر علی کو ایسے اٹھایا، میں الفاظ کیا کہوں، جیسے کوئی قاری قرآن کو تلاوت کے لیے اٹھائے، جیسے کوئی قاری قرآن کو تلاوت کے لیے اٹھائے، ایسے اللہ کا رسول نے علی کو اٹھایا۔ تو اللہ کا رسول کیا اتنے طاقتور تھے، علی کو اٹھا لیا؟ جس علی کو پالا ہو بچپن میں گودوں میں لے کر، اپنا لعاب پلایا ہو، اپنے سینے پہ سلایا ہو، اپنے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ میں اس طرح چلایا ہو پیغمبر۔ اور پھر یہ جملہ ہی کافی ہے صاحبان اسلام کے لیے کہ اگر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا عنوان یہ کہ میرا مولا در خیبر اکھاڑ لے، تو مصطفیٰ وہ جو حیدر کو اٹھا لے۔ تو سمجھ میں آتا ہی نہ تھا کہ علی کو علی کہتے کیوں ہیں۔ ہم تو غدیر خم کے میدان میں دیکھ کر سمجھے کہ علی کو علی کہتے کیوں ہیں، کہ وہ وقت ایسا تھا کہ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کے لیے خدا کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ مصطفیٰ جس کا ذکر خدا بلند کرے، علی وہ جسے مصطفیٰ بلند کرے۔ صرف 4 جملے آپ کی خدمت میں وقت کو دیکھتے ہوئے۔ ساسا بن سوہان العبدی ابن شہر عاشوب نے اس روایت کو لکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں
صعصع بن سوحان العبدی، مولا کے عظیم چاہنے والے، جنہوں نے امام سے ملاقات کی امام کے سر مقدس پر ضربت کے لگنے کے بعد۔ یہ پہلی ملاقات نہیں ہے، البتہ پہلی ملاقات تو اسبق بن نباتہ کی ہے، صعصع بن سوحان کی ملاقات بھی مولا سے، اور اس میں یہ سوال صعصع بن سوحان نے کیا انبیاء کے حوالے سے کہ افضل کون؟ انبیاء خدا ما سوا نبی آخر الزمان، ما سوا ختمی مرتبت، باقی سارے انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء۔ سوال کیا افضل کون ہے، آپ بتائیے مولا۔ امام نے ارشاد فرمایا، چار مثالیں امام نے دی ہیں۔ پہلی مثال آدم علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ روک دیا تھا کہ درخت کے قریب بھی نہ جانا، روکنے کے بعد بھی ترک اولا ہو گیا۔ مجھے خدا نے تمام مباح کاموں کا اختیار دیا تھا، میں منع کرنے کے بعد نہیں بلکہ مباح ہونے کے بعد بھی تمام امور دنیا کو چھوڑتا ہوا چلا۔ آدم تھے منع کرنے کے بعد بھی گئے۔ افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ امام ارشاد فرماتے جناب نوح علیہ السلام کا سنو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف آخر میں بد دعا کر دی۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، جو اپنے قاتل کو شربت پلوا دے۔ ابھی مجھ سے پہلے ذاکر اول پڑھ رہے تھے نا کہ ابن ملجم کے بندے ہاتھ کھلوا دے، اسے علی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی۔ پھر امام فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان ہو گیا، کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، وہ نوح کا بیٹا تھا، اور میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تیسرا مرحلہ امام نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا خداوند عالم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا لا تخف موسیٰ۔ دو مقامات پہ ڈرے، ایک مقام وہ جبکہ آپ کے ہاتھ سے ایک فرعون کی قوم کے شخص کا قتل ہوا، اور دوسرا مقام جبکہ جادوگر کی رسیوں نے سانپ کا انداز اختیار کیا، اور ان دونوں مقامات پر خوف کا عنوان قرآن میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ دو مقام موسیٰ علیہ السلام کے تھے کہ سانپ کو دیکھا یا شخص کو قتل کیا، اور خوف کی حالت میں مجھے دیکھو۔ سورہ توبہ کی آیتوں کی تبلیغ کافروں کے درمیان، جبکہ ان کافروں کے بڑے بڑے افراد کو میں قتل کر چکا تھا، اس کے بعد بھی نہ ڈرا، نہ رکا، نہ جھجکا، نہ کسی مقام پر میں نے خوف محسوس کیا، بلکہ سورہ برات کی تبلیغ کو حکم پیغمبر کے مطابق کافروں کے درمیان بیان کیا۔ امام ارشاد فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آ رہی ہیں تو ان سے کہا گیا کہ ذرا خانہ خدا ہے اس کا احترام کیجئے، ذرا خانہ خدا ہے اس کا احترام کیجئے۔ اور جب میری ماں کعبے کے پاس آئی تو خدا نے در دیوار میں کھول کے بلا لیا، اور امام فرماتے ہیں میرے نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا نہ کبھی پیدا ہوگا۔ افضل کون اور افضلیت میرے مولا کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک مرحلے پر امام کے فضائل اور ایک فضیلت میرے مولا کی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ جب تمام افراد نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک پر
بیعت کر لی، مولا کے دستے مبارک پر بیعت کری، زمانہ خلافت مولا یعنی ہجرت کا 36واں برس، حسن اتفاق کے ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، وہ بھی غدیر کا خم غدیر 18 ذی الحجہ، اور مدینے میں مولائے کائنات کی خلافت ظاہری 18 ذی الحجہ، دونوں تاریخیں برابر تھی۔ لوگوں نے آ کر بیعت کی، پھر امام گھر سے ایسے نکلے کہ سر پر رسول کا امامہ رکھا، دوش پر رسول کی عبا رکھی، پائے مبارک میں رسول کی نالین پہنی۔ میں سوچتا تھا امامہ تو سر کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے، تو کیا رسول کا ظاہراً سر مبارک علی کے سر مبارک کے برابر تھا؟ عبا تو انسان کے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے، رسول کی عبا اوڑھ کر چلے، رسول کا امامہ سر پہ رکھ کر چلے، رسول کی نالین، چلیے امامے کی بات تو اپنے مقام پر ہے، عبا کی بات تو اپنے مقام پر ہے، نالین مصطفیٰ، وہ نالین جو پہنچی تھی عرش پر، وہ دو کے ہی پاؤں میں آ سکتی ہے، یا قدم مصطفیٰ کا ہو یا قدم مرتضیٰ کا ہو۔ وہ پہن کے چلے، اور اس کے بعد صرف وہ پہن کر نہیں بلکہ اللہ کا رسول کی تلوار کا سہارا لیے، ہاتھ میں تلوار رسول لیے ہوئے، عصائے رسول لیے ہوئے آپ منبر پر آئے، اور آپ نے پہلا خطبہ دیا۔ ایک مقام وہ تھا جہاں منبر پر رسول نے علی کو بلند کیا تھا، ایک مقام یہ ہے جہاں میرا مولا خود منبر پر آیا، یہ مقام مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، وہ مقام غدیر خم، اور منبر پالان شتر، اور اس پر تاریخ کا یہ جملہ، یہاں سے وہاں تک کا سفر اللہ کے رسول نے جب اٹھایا تھا نا غدیر خم کے میدان سے، مجمع سے علی کو، سب بیٹھے ہوئے تھے، جس کو چاہتے اٹھا لیتے، جس کو چاہتے اٹھا لیتے، مگر جس کو خدا نے چاہا اس کو مصطفیٰ نے اٹھایا۔ اٹھایا کیسے؟ دونوں بازو تھام کر، جیسے کسی بچے کو اٹھاتے ہیں، اور اب رخ اس طرف ہے، مجمع کی طرف، علی کا رخ مجمع کی طرف، میرے مولا کی پشت مصطفیٰ کی طرف۔ بہت غور کیجئے گا، تو رسول کی طرف پشت کر لے تو کیا ہوگا؟ اٹھایا ایسے کہ چہرہ سامنے ہے، پشت آپ کے سامنے ہے، اور دونوں بازو سے اٹھایا۔ کیا مطلب؟ جب کوئی تیار ہوتا ہے پہلے سے گود میں آنے کے لیے، تو ہمیشہ گود میں آنے والا چہرے کے مقابل چہرے کو رکھتا ہے، اور جب کوئی خود سے نہیں آنا چاہتا بلکہ اٹھانے والا خود سے اٹھانا چاہتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے۔ علی آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، اٹھے نہیں ہیں، اٹھائے گئے ہیں، ایسے اٹھائے گئے کہ اللہ کا رسول نے دونوں بازو تھام کے اٹھایا، اور اٹھا کر اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا۔ میرے مولا کا قد کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مولا قصیر القد تھے، چھوٹے قد کی اعتبار سے آپ کی شخصیت کا بیان واللہ عالم، قد چھوٹا ہو مرتبہ بڑا ہو، اور قد بڑا ہو اور کردار بڑا نہ ہو تو قد کو لے کر کیا کیجئے گا؟ یہ چھوٹے قد کی شخصیت اسلام کا قد اتنا بڑا کر گئی کہ آج تک اسلام خود بھی علی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے اٹھایا مولا کو، اور اٹھانے کے بعد کتنا بلند کیا، صرف 2 جملے آج کی حد تک، باقی باتیں کل۔ اتنا بلند کیا کہ بلندی کے 2 معیار بن گئے، ایک رسول خدا کے جتنے دستے مبارک تھے اتنے بلند ہوئے، رسول کے دستے مبارک کہ سفید یہ بغل نمایاں ہوئی، اتنے بلند ہوئے۔ بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا،
علی کو اٹھاتے ہوئے پیغمبر نے دونوں ہاتھ بلند کیے تھے، اور اتنے بلند کیے کہ سفیدی بغل نمایاں ہو گئی۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی علی کا نام لینے کے لیے کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر لگانا نعرہ، دونوں ہاتھ اتنا اٹھایا۔ اتنا اٹھا، نارمل بات کیا، ایسے اٹھا کے دکھا، اتنا اٹھایا کہ دونوں ہاتھ مکمل کھل گئے، یہاں تک کھل گئے کہ سفید یہ بغل نمایاں ہو گئی۔ اور دوسری پہچان، ایک اٹھانے والے کی پہچان، ایک جس کو اٹھایا اس کی پہچان، اتنا اونچا اٹھائے گئے کہ پیغمبر کے زانو تھے، علی کے قدم تھے۔ اب میں یوں کہوں کہ اپنے گھٹنوں پر، رسول خدا نے اپنے گھٹنوں پر علی ابن ابی طالب کو کھڑا کر لیا۔ اب مجمع دیکھ رہا ہے، مجمع کو مصطفیٰ نہیں دیکھتے، مجمع دیکھ رہا ہے، مجمع کو مصطفیٰ نہیں دیکھتے۔ بہت غور سے دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، ابھی تو مصطفیٰ تھے، پلک جھپکتے میں مرتضیٰ ہو گئے، ابھی تو مصطفیٰ تھے۔ تو اتنا واضح ترین انداز غدیر خم کے میدان کا کہ اللہ کا رسول نے اتنا بلند کیا کہ تاریخ میں اتنا بلند کون ہوگا جسے صاحب معراج بلند کرے۔ بس عزیزان محترم، پھر اعلان کیا کیا، پھر دعا کیا دی، پھر غدیر خم کے میدان میں منافقوں کا انداز کیا رہا، اور جو ولایت کا کافر ہوا اس کا انجام کیا ہوا، یہ اپنے مقام پر ابھی بحث طلب باتیں، کچھ اعتراضات بھی آئیں گے اس آیت بلغ کے حوالے سے، یا ایھا الرسول۔ لیکن آج اس امام کے ماتم کی شب ہے، اس نے اپنی انگشت مبارک کو مدینے کے منبر سے بلند کیا، اور پھر ابن عباس کہتے ہیں اپنے شکم پر لا کر اپنی انگشت کو رکھ کے فرمایا اس میں علم بھرا ہوا ہے۔ اپنے انگشت مبارک کو مولا نے اپنے شکم پہ لا کے رکھا، اور پھر اشارہ کر کے فرمایا اس میں علم بھرا ہوا ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ پھر وہ امام کا جملہ سلونی سلونی، پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ مولا کا پہلا خطبہ، اس خطبے کا کچھ حصہ جو مولا نے خلافت کے عنوان سے جب آپ کی بیعت مکمل ہوئی تب دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے، اسی کا حصہ، اگر مسند بچھا دی جائے اور اہل توریت آ کے سوال کریں توریت سے، اہل انجیل سے سوال کریں، اور اہل قرآن فرقان سے سوال کریں، میں ہر ایک کو ایسے جواب دوں کہ خود کتاب خدا پکار اٹھے کہ ایسا ہی تو یہ سالی نے کہا ہے۔ اور میرے مولا کا خطبہ اور وہ آخری جملے جو آپ کی زبان اقدس سے اس وقت ادا ہوئے جبکہ سر مبارک پہ تلوار لگی تھی۔ ماتمدارو، عثمان ابن مغیرہ راوی کہتا ہے کہ وہ رمضان جب 40 ہجری کا آیا ہے نا، ماہ رمضان، تو اس کی راتوں کی ترتیب کچھ امام نے الگ فرمائی تھی۔ ایک رات اپنے بڑی بیٹی کے گھر میں، ایک رات چھوٹی بیٹی کے گھر میں،
ایک رات بڑے بیٹے کے گھر میں پھر چھوٹے بیٹے کے گھر میں افطار کیا کرتے تھے، اور 3 لقموں سے زیادہ میرا مولا کھاتا نہیں تھا۔ اور جب 19 کی رات آئی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ سحر کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں افطار کا وقت تھا، یا اس بات کا امکان کہ دونوں کھانے امام علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کے گھر میں کھائے ہو۔ چھوٹی بیٹی ہے نا، بڑی محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر بیٹی کا بس چلے تو اپنے بابا کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ وہ 4 سال کی بیٹی یہ سبق سکھا گئی کہ اگر 4 سال کی بیٹی یہ کر سکتی ہے تو جناب زینب ام کلثوم، اور 4 سال کی بیٹی ذوالجناح سے لپٹی ہوئی رو کر کہتی کہ گھوڑا اتنا بتا دے۔ یہ نہیں پوچھا کہ بابا نے پانی بھیجا کہ نہیں بھیجا۔ سکینہ پیاسی ہے، بابا تو پانی کہنے کا گئے تھے کہ پانی لینے جا رہے ہیں، پانی بھیجا کہ نہیں بھیجا، سوال یہ نہیں ہے۔ سکینہ لپٹ کے کہتی ہیں گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا۔ تو بیٹی نے انتظام کیا، جو کی 2 روٹیاں، کھانا مکمل رکھا گیا ہے، جو کی 2 روٹیاں، ایک پیالے میں دودھ ہے اور ایک چھوٹے برتن میں نمک ہے۔ اس کھانے کو سجا کر اپنے باپ کی خدمت میں ام کلثوم لائی ہیں۔ امام نے کھانے کو دیکھ کر سر ہلایا اور سر ہلا کر رونے لگے، اور رو کے فرماتے ہیں بیٹی، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہے؟ تو تم نے کی ہے۔ جناب ام کلثوم گھبراتی ہیں، بابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی یہ 2 کھانے ایک وقت میں تیرے بابا نے کبھی نہیں کھائے، اس میں سے ایک کو اٹھا لے۔ بیٹی ہے نا، اظہار محبت کیا باپ سے، جتنا رونا ہو روئیے گا، آج کی شب شہزادیوں پہ کرب و مصیبت کی رات ہے نا، اس میں سے ایک کو اٹھا لے۔ شہزادی نے بڑھ کے نمک کو اٹھا لیا، امام نے روک دیا، دودھ کو اٹھا لیا۔ وہ آخری رات ہے میرے مولا کی، ام کلثوم کے گھر میں 19 رمضان شب آپ نے افطار کیا اور سحر فرمائی۔ رات ایسے گزاری کہ بار بار اٹھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے جو وعدہ کیا گیا اس کا وقت بہت قریب ہے۔ کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسن بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے روز گزر گئے؟ کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسین بتاؤ کتنے روز باقی رہ گئے؟ ماتم دارو، شہزادے اپنے بابا کی حالت کو دیکھ کر روتے تھے۔ امام علیہ السلام رات بھر ایسے سوتے ہی کب تھے؟ اگر یہ خاص رات 19 ماہ رمضان کی شب امام نے رات جاگ کر گزاری ہے، اور کیفیت ایسی ہے کہ آپ جب مسجد میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے تو کہتے ہیں مرغابیوں کا ایک جوڑا تھا جو کسی نے لا کر مولا کو ہدیہ کیا تھا، اور وہ امام نے اپنی بیٹی کو عنایت فرمایا تھا۔ یہ مرغابیاں امام علیہ السلام کے دامن سے لپٹ گئے، امام نے ان کو ہٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ بھی روئیں گی رونے والیوں کے ساتھ۔ گویا
پرندے بھی کہتے تھے مولا نہ جائیے، خدا را نہ جائیے۔ امام متوجہ ہوئے بیٹی کی طرف، بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں، اگر ان کا خیال رکھ سکو انہیں گھر میں رکھنا، اگر خیال نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا کہ گھوم پھر کر اپنا دانا پانی تلاش کر لیں۔ میں کہوں گا مولا ان پرندوں کا اتنا خیال ہے، ہائے کربلا کے یتیموں کی آواز بھی آئے گی، الاتش ہائے پیاس۔ امام در کے قریب پہنچے، نکلنا چاہتے ہیں گھر سے باہر۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی کمر پر بندھا ہوا پٹکا، کمر پر جو پٹکا باندھا کرتے تھے وہ دروازے کی کیل میں آ کر رک گیا۔ امام نے اپنے کمر کے بندھے ہوئے پٹکے کو کیل سے الگ فرمایا اور پھر فرماتے تھے علی اپنی کمر کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لے کہ موت کا وقت قریب ہے۔ اب گھر سے باہر نکلے ہیں، خالی وہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ سوال ہر سال بیان کیا جاتا ہے کہ آخر شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار امام کے ساتھ نماز پر کیوں نہیں گئے تھے؟ جواب شیخ عباس قمی نے کتاب احسن المقال میں اس روایت کو لکھا کہ امام علیہ السلام نے اس دن 19 رمضان کی فجر میں اپنے شہزادوں کو اپنے حق کی قسم دی تھی کہ بیٹا حسن حسین آج مسجد میں نہ جانا، آج نماز گھر میں پڑھ لینا۔ میرا مولا اکیلا مسجد گیا ہے، احراب اذان پر امام کی آخری اذان، آخری اذان، اے اہل کوفہ آج آخری اذان ہے علی کی، اے بیویو آج کے بعد علی کی آواز سننے کو نہ ملے گی۔ کربلا کے میدان میں فجر کی اذان اکبر کی تھی یا کوفے میں علی کی آخری اذان؟ آپ نے اذان کہی، اذان کے بعد امام نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو اٹھایا۔ ابن ملجم پشت کے بل اس طرح کہ اپنے سینے کے نیچے تلوار چھپائے ہوئے الٹا سو رہا، پشت اوپر ہے اور سینہ نیچے، تلوار چھپائے ہوئے۔ امام نے اس کو بھی اٹھایا، اس کو بھی اٹھایا۔ ایسے نہ سویا کر، ایسے شیاطین سوتے ہیں، ایسے نہ سویا کر، یا دہانی کروٹ سویا کر کہ انبیاء ایسے سوتے ہیں، یا سیدھے لیٹ کے سویا کر کہ حکماء ایسے سوتے ہیں، یا بائیں کروٹ سویا کر کہ صاحبان عقل ایسے سوتے ہیں، الٹا مت سویا کر۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، امام کو جب عبد الرحمن ابن ملجم کو اس طرح سوتا ہوا دیکھ کر یہ انداز پسند نہیں ہے، اپنے قاتل کو بھی امام نے تبلیغ فرمائی۔ اٹھ گیا اور پھر میرا مولا آخری نماز جماعت کروانے کے لیے محراب مسجد میں گئے، اور وہ آخری سجدہ پہلی رکعت کا، آخری سجدہ پہلی رکعت کا، میرے امام نے ابھی سجدے سے سر کو اٹھایا تھا کہ ابھی سجدے میں سر کو پہنچایا تھا کہ ستون مسجد کے پیچھے چھپا ہوا ابن ملجم تلوار کھینچ کے آگے بڑھا اور اس مقام پہ امام کے تلوار ماری ہے جہاں جنگ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدود کی تلوار کا زخم تھا، اسی مقام پہ تلوار لگی، ایسی تلوار لگی سر کو کاٹتی ہوئی امام کی پیشانی تک اتر آئی، ادھر خون بہتا تھا، امام کی زبان پہ جملے ادا، فزتو ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر لوگ دوڑے،
امام کو اٹھانے کے لیے فریاد مچ گئی مسجد میں، فریاد مچ گئی، اتنی فریاد ہوئی اور امام کی زبان پہ آیت تھی، مٹی اٹھا اٹھا کے سر کے زخم پہ ڈالتے تھے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں واپس دوبارہ پلٹائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ امام آیت پڑھ رہے تھے، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے تھے، ادھر جبرائیل مسجد کوفہ کے صحن میں، واللہ تہدمت ارکان الہدا، قسم خدا کی ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، واللہ انقسمت نجوم السماء، قسم ہے خدا کی آسمان کے ستاروں پہ تاریکی چھا گئی، واللہ وانفصمت عروۃ الوثقی، قسم خدا کی ہدایت کی رسی کے بل کھل گئے۔ فرماتے تھے جبرائیل قد قتلا ابن عم المصطفیٰ، یہ آواز پہنچی ہے امام کے گھر تک۔ جناب زینب ام کلثوم نے آواز کو سنا، دل گھبرایا ہوا ہے، خدا خیر کرے بابا کی، بھائیوں کو روانہ کیا، جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے۔ میں کہوں گا بیویوں، آج گھر میں حسنین تھے، بھیج دیا، کل کربلا کا میدان ہوگا، پھر منادی کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، ارے کس کو روانہ کہو گی، کل کوئی نہ ہوگا۔ انا للہ، اللهم لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار شب ضرورت ہے نا، شب ضرورت ہے، اللہ کے رسول آئے ہوں گے، اپنی گود میں علی کے سر کو لیا ہوگا، سیدہ آئی ہوں گی، اپنی چادر سے علی کے چہرے کے خون کو صاف کیا ہوگا، آئے عباس روئے ہوں گے، بابا کے گرد چکر لگایا ہوگا، ام البنین کو غش آیا ہوگا، زینب نے فریاد کی ہوگی، ام کلثوم کے زبان پر نالے جاری ہوں گے، اے پروردگار تمام ماتمدار تیری بارگاہ میں دست دعا ہے، میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، اے پروردگار واسطہ آل رسول کا، میرے پروردگار واسطہ مولا کائنات کے سر شگافتہ کا، واسطہ سیدہ کے پہلو شکستہ کا، واسطہ زینب کی یتیمی کا، تمام ماتمدار جو آئے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما دینا، بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام تر مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اب یہ دن ایسے ہیں، یہ راتیں ایسی ہیں کہ آؤ ماتم کے لیے، آؤ ماتم کے لیے، اور یقیناً اگر کوئی ماتم کے لیے آئے اور شہادت کا مرتبہ اسے حاصل ہو جائے، اس سے بہتر اور مقام کیا ہوگا کہ مولا کے نام پر آنسو بہاتے ہوئے، مولا کے نام پر مجلس میں آتے ہوئے اگر کسی کو خدا اپنی بارگاہ میں اس شہادت کے نام سے بلا لے، پروردگار تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نابود فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما، ماتم حسین